Thank you for staying with us. We are back from the break. अच्छा डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं. डॉक्टर साहब अभी भी हम उनसे वही सवाल कर रहे हैं. स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी जो बहुत सी बीमारियां हैं उनका एक जो कोर है वो स्ट्रेस से रिलीज होता है. वो इसको समझना बहुत जरूरी है. अच्छा डॉक्टर साहब मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजूहात हैं स्ट्रेस की, क्या वजूहात हो सकती है? स्ट्रेस जो है ना वो कुछ केसेस में नीचे से ऊपर जाता है, यानी पेट से दिमाग की तरफ जाता है. ठीक है, उसकी वजूहात में सबसे पहले तो खुराक आ जाती है. अगर आप किसी की खुराक में आर्टिफिशियल फूड ज़्यादा है तो वो स्ट्रेस का शिकार होगा, क्योंकि जब आर्टिफिशियल फूड बर्न करती है या जलती है तो ऐसे मेटाबोलाइट्स या ऐसा ऐश प्रोड्यूस करती है, राख बनाती है जो दिमाग को अनहैप्पी या इरिटेटिंग मोड में रखता है. सबसे पहली खुराक है. दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें आप बहुत अच्छी खुराक खाने लग गए हैं लेकिन उसका तरीका गलत है, तो अच्छी खुराक भी आपको स्ट्रेस दे सकती है. ठीक है, और वो स्ट्रेस की मैनिफेस्टेशंस कई किस्म की होंगी, कई बीमारियों की शक्ल में होंगी. दूसरी बात ये है कि अगर एक इंसान की रात की नींद नहीं है तो पेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं, कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जो उसको स्ट्रेस का शिकार रखते हैं. तीसरा जो एक बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम दवाइयाँ फकते हैं बहुत आराम से. पैनाडोल, कॉन्स्टेंस, इवन एंटीबायोटिक्स, लोगों ने दवाइयाँ बहुत एक्सेसिवली खाना शुरू कर दी हैं. ये दवाइयाँ, ये सिगरेट, ये पान, ये हुक्का, मैं और एडिक्शंस में नहीं जा रही अभी, ये चीज़ें जो हैं ये खून के अंदर कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कॉन्स्टेंटली करती रहती हैं जो आपके ब्रेन को एजिटेटेड मोड में. स्ट्रेस इज बेसिकली दिमाग की हैजानियत या एजिटेशन, चिड़चिड़ापन या एजिटेशन ऑफ द ब्रेन है बेसिकली ना. दूसरी तरफ स्ट्रेस जो है वो ऊपर से नीचे कैसे आता है, इसके अंदर ये मैंने सीखा है. फ्रैंकली ये मैंने सीखा है, मैंने ये देखा है कि अगर हमारी तरबियत में बेसिक चीज़ें हम लैक करें, जिन्हें हम वैल्यूज़ कहते हैं, अगर हम बाय फितरत जेलसी रखते हैं, हसद रखते हैं, अगर हम बाय फितरत ज़िद रखते हैं, अगर हमारे अंदर किसी से मतलब एहसास कमतरी का शिकार है, इस किस्म के सारे नेगेटिव इमोशंस जो भी हमारे अंदर आ गए हैं बचपन से और हमने कभी उसकी केयर नहीं की या किसी ने हमें पॉइंट आउट नहीं किया, वो इमोशंस जब ब्रेन से बॉडी की तरफ आते हैं तो जनरलाइज स्ट्रेस पैदा होता है. और खैर खुराक इतना ख़तरनाक नहीं साबित होती जितना गुस्सा, हसद, जलन, गिल्ट, फियर बड़ी बड़ी बीमारियां बनाते हैं. ये स्ट्रोक्स यानी जो सीवीए होता है, जो स्ट्रोक होता है, फालिज होता है, उसकी वजूहात में आते हैं. किडनी फेलियर की वजूहात में आते हैं, जिगर की बीमारियों में आते हैं. अच्छा, ये आधे सर का दर्द जो है जी, ये भी स्ट्रेस की अलामत है? बिल्कुल स्ट्रेस की अलामत है, लेकिन ये नीचे से ऊपर जाने वाला स्ट्रेस है, यानी ये मैदे और जिगर से आता है. जब आपका फिर वो वाइस वर्सा हो जाता है, मैदे और जिगर से ऊपर जाएगा और उसके बाद ऊपर वाला स्ट्रेस नीचे आएगा तो एक सर्कल बन जाता है. लेकिन आधे सर का जो दर्द है, जो मैं चूँकि काम करती हूँ इन पेशेंट्स पे, तो वो हमेशा मैदे और जिगर को से उठता है और ये मैदे की तजाबियत को बताता है, आपके डाइटरी रूटीन में इरेगुलरिटी को बताता है, नींद की कमी को बताता है और अपने स्ट्रेस को डेली डिफ्यूज ना करने को भी बताता है. ठीक है, इस असूल ये है कि जिस तरह आप रोज उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, बॉडी की हाइजीन का ख्याल रखते हैं, उसी तरह जहन का भी रोजाना कुछ ना कुछ ख्याल रखना चाहिए. वो हम नहीं करते. बड़ी खूबसूरत बात है. डॉक्टर साहब बहुत से सवाल हैं जो ऑडियंस के हैं, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि एक बेसिक कोर हमें समझ आ रहा है स्ट्रेस का, अब उससे एक नेक्स्ट फेज में मैं जानना चाह रहा था कि स्ट्रेस का है क्या, लोग किस तरह इसको लेते हैं. जी आपका सवाल. मेरा क्वेश्चन ये जी ऑन है. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आई साइड वीक होती है ये ड्यू टू स्ट्रेस होती है, यानी कि अगर हम स्ट्रेस की वजह से अगर स्टडी स्ट्रेस खत्म हो जाए तो क्या ये आई साइड जो वीक हुई है वो सही हो सकती है बाद में? आई साइड वीक होना जो है ना वो सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड नहीं है, वो खुराक रिलेटेड है, वो आपका पोस्चर रिलेटेड है, वो नींद की कमी रिलेटेड है और स्ट्रेस रिलेटेड है. मैं एक आई की वर्कशॉप कराती हूँ ऐनक उतारने वाली, उसमें हम कुछ चीजें सिखाते हैं, मैं भी आपको साथ ही बता देती हूँ. जब भी आप पढ़ रही होती है ना, आप पामिंग किया करें अपनी हथेलियां, बल्कि ये सबके लिए, क्योंकि आंखों की बीमारियां फैल रही है पाकिस्तान में और नजर काफी कमजोरी तेजी से कमजोर हो रही है. अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रख के आंखें बंद करें और टोटल डार्कनेस, पिच डार्क जिसे कहते हैं ना, अंधेरा घुप इमेजिन करें चंद सेकंड्स के लिए, सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए. ये आप फ्रीक्वेंटली करें, इसको पामिंग कहते हैं. ये आप दिन में कई दफा करें तो इससे ये होगा कि जो आईसाइट तेजी से जा रही है वो थोड़ी देर के लिए
آنکھ کا جو اپریٹس ہے, آنکھ کا اپریٹس میں کئی چیزیں آتی ہیں, صرف آنکھ نہیں ہے, پیچھے وہ برین کا ایک حصہ پورا بھی سسٹم آتا ہے پیچھے. پورا ایک سسٹم ہے. جب آپ پامنگ کرتے ہیں وہ شٹ ڈاؤن کر جاتا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے, اور آنکھ ریوائیو ہوتی ہے یا سائٹ ریوائیو ہوتی ہے. تو جہاں خوراک ہے, نیند ہے, وہاں تھوڑی سی پامنگ بھی کیا کریں, آپ لوگوں کی نظریں اس عمر میں بڑی جلدی بہتر ہو جائیں گی. پامنگ. میم میرا کوشچن یہ بھی ہے, کئی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گرینری وغیرہ دیکھیں صبح اٹھ کے, تو اس سے بھی آئی سائٹ صحیح ہو سکتی ہے؟ گرینری دیکھنے کا دیکھیں, گرینری کیا انڈیوس کرتی ہے؟ ریلیکسیشن, ٹھنڈک. تو ریلیکسیشن ہے نا, یہ نہیں ہو رہا کہ گرینری سے کوئی چیز اٹھ کے آپ کی آنکھ میں ابزارب ہو رہی ہے, ایکسیپٹ دا کلر. کلر تھیراپی ایک علاج ہے باقاعدہ, اس میں گرینری دکھائی جاتی ہے, لیکن اس سے آنکھ کے چھوٹے مسلز جو ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, لیکن وہ آئی سائٹ کو امپروو نہیں کر سکتی. تھوڑا ریلیکس کر دیتی ہے بٹ امپروو نہیں. جو میں پامنگ کہہ رہی ہوں یہ امپروو بھی کرتی ہے. جی آپ کا سوال ہے. مائک ایک ہی, آج دوسرا مائک ہم نے بھیج دیا ہے, ایک ہی مائک ہے ہمارے پاس. ہاں میم, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ریلیجیس پریکٹسز ہوتی ہیں, ریلیجیس جو ورشپس ہیں, وہ کس طرح سے اسٹریس کو کم کر سکتی ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. عبادت جو ہے وہ بڑا, یہ میں اس کو بلکہ بتانا بھی چاہ رہی تھی. دیکھیں ہم 3 پیرلل زندگیاں جیتے ہیں, یہ یوں سائیڈ بائی سائیڈ ہیں, الگ نہیں ہے کہیں, باڈی, مائنڈ اینڈ سول. جب ہم جب ڈس بلیو کا شکار ہوتے ہیں, ہم اللہ اللہ تو کرتے ہیں پر اللہ کو کروڑوں میل دور اسمان پہ سمجھتے ہیں, یہاں نہیں سمجھتے, تو ہم سٹریس کا شکار ہوتے ہیں, ہم انسیکیور ہوتے ہیں, ہم غیر محفوظ ہوتے ہیں. تو جو ریلیجس پریکٹسز ہیں, جب آپ نماز پڑھتے ہیں, جب آپ یہ سر کو زمین سے لگاتے ہیں, تو یہاں کا سٹریس ارتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے ریلیجس تھیراپیز میں ایک ٹول بتاتی ہوں, اور میں نے اس کو میں اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کرتی ہوں, میں نے بہت افیکٹو اس کو پایا. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا ثواب دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, ثواب وہ ایک بات کا معاملہ, اللہ جانتا ہے کب ملے گا کب نہیں ملے گا. لیکن درود شریف کو میڈیسن بنایا جا سکتا ہے اس طرح کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں, کسی کو سٹریس ہو رہا ہے 2 منٹ کے لیے بیٹھے, بڑا نہ صحیح کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھے, پانی پہ دم کرے, وہ پانی پی جائے انسٹنٹلی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میں اپنے بڑے سیریسلی جو ڈپریسو پیشنٹس ہیں ان کو بتاتی ہوں, they have come back and they told me کہ جی بڑا فرق پڑ گیا. اس کو جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اس انرجی کو, درود شریف کی انرجی کو, وہ انرجی اب آپ کے بلڈ میں سرکولیٹ کرتی ہے, اب وہ درود شریف ڈائریکٹ آپ کے برین میں پہنچتا ہے اور وہ سیڈیٹ کرتا ہے. تو بہت زیادہ میڈیٹیشن کا بڑا رول ہے, مراقبہ از ویری افیکٹو. جی آپ کا کوشچن. میم میں آپ سے اسٹریس سے ریلیٹڈ ہی پوچھنا چاہوں گی کہ سم ٹائم انسان اسٹریس میں ہوتا ہے, اور وہ فیکٹرز اس کے سوسائٹی میں ہی ہوتے ہیں, سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں اسٹریس کے پیچھے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر سکیں, لیکن کافی زیادہ اسٹرگل کے بعد بھی ہم نہیں اس میں سکسیزفل ہوتے کہ اپنی اٹینشن کو ہم لوگ ڈائیورٹ کر سکیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کس طرح ہم اس پہ کر سکیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات جو میں اکثر کہتی ہوں کہ ایک نیچرل لائف سٹائل, اگر آپ ناشتہ کرنے والی انسان ہیں, آپ یقین کریں کہ آپ کی انوائرمنٹ میں جتنا بھی اسٹریس ہے نا, یو ول بی مور ٹالرنٹ ٹورڈ دیٹ اسٹریس. وہی بات جیسے میں نے کہا کہ ایک خبر آئے گی, اگر آپ 4 لوگ ہیں, آپ 2 ناشتے کرنے والے ہیں, اس کے اندر نہیں جائے گی وہ اسٹریس, وہ اوپر ہی ہوگا, باؤنس بیک کرے گا, ٹیمپررلی وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں اپنے مریضوں کو جو اسی قسم کے سرکمسٹانسز میں, ان کو میں کہتی ہوں کہ میں تمہیں نم بنا رہی ہوں نا. وہ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب, ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے. جب وہ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں واقعی حالات وہی رہے ہیں لیکن ہماری برداشت بڑھ گئی ہے, اور یہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کی قدرتی خوراک کے اندر ہے, سائنٹیفک فوڈ نہیں کر سکتی ہے. بڑی اچھی بات ہے. جی میم, جس طرح کے آج کل حالات جا رہے ہیں, بندے کو فریش ذہن رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فریش ذہن رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, خوراک تو میں نے بتا دی. نیند کا بہت خیال رکھیں. اگر آپ رات کو 6 گھنٹے نہیں سوئیں گے نا, رات کو آپ کی باڈی ریپیئر ہوتی ہے, اگر آپ, اور وہ سارے دن کے سٹریس کو نیوٹرلائز کرتی ہے سونے سے. آپ اگر کچھ نہیں بھی کر رہے تو سونا آپ کا سٹریس نیوٹرلائز کر دیتا ہے. تو 6 گھنٹے کی اندھیرے کی نیند, آپ دن میں سو رہے ہیں تو آپ کی باڈی سٹریس میں ہے کیونکہ آپ کا نظام جاگ چکا ہے نا. بڑی اچھی بات ہے یہ. تیسری بات, ویسے بھی یوٹیوب بند ہے, آپ کو فریش ہونا چاہیے آج کل. جی سوری. تیسری بات جو میں, بڑی ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے, ہر بندے کے اندر ایک بلٹ ان, یہ بھی میں نے سیکھا ہے, ایک بلٹ ان سٹریس مینجمنٹ ہوتی ہے. آپ کہتے ہو نا میری یہ ہابی ہے, وہ جو آپ کی ہابی ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے آپ کی بلٹ ان سٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. سوری
اور آپ یقین کریں کہ جب لوگوں کو سیریس ڈپریشن یا ڈیزیزز ہوتی ہیں تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اگر اسکواش کھیلتا تھا یا میں سوئمنگ جب سے میں نے چھوڑا ہے میں اس بیماری کا شکار ہو گیا ہوں. تو پلیز جو کچھ آپ کے اندر ہے کریٹو سائڈ کی چیزیں, ٹی وی دیکھنا, سٹنگ آن کمپیوٹرز از ناٹ اسٹریس مینجمنٹ, یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ کو زیادہ اسٹریس دیتے ہیں کیونکہ ریڈیشن جمع ہوتی ہے آپ کی باڈی میں. کھیلنا کودنا, اسپورٹس, لکھنا, گانا گانا, میوزک, میری ذات کو میوزک ریلیکس کرتا ہے. اب وہ میوزک کون سا ہے؟ وہ آپ اس کو صوفی میوزک بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑا لاؤڈ میوزک بھی ہو سکتا ہے, سورہ رحمان بھی ہو سکتی ہے. سورہ رحمان سے کتنی تھیراپیز ہو جاتی ہیں. کبھی آپ نے وہ سنا ہے اس کے بارے میں, سورہ رحمان کی تھیراپی کے بارے میں؟ آپ سنیں, آپ کا سٹریس اسی وقت زمین میں جاتا ہے. تو یہ آپ کی مرضی ہے. پینٹنگ, رائٹنگ, پوئٹری, یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سب کانشس سے تعلق ہے, لاشعور سے تعلق ہے. اور ہم, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہم اپنی باڈی کی جتنا ہم بڑا انسان بڑا دعویٰ کرتا ہے اپنے بارے میں, وہ انسانی جسم کا یا انسان کا صرف 1% جانتا ہے. 99% از لاشعور. لیکن جب آپ خدا کے نظام کے ساتھ چلتے ہیں, نیچر اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, تو نیچر آپ کا باقی 99% سنبھال لیتی ہے. آپ ایکسل کرتے ہیں, آپ پھر وہ اشرف المخلوقات بنتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا. جی آپ کا سوال. السلام علیکم میم, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈپریشن میں اور اسٹریس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ڈپریشن اور اسٹریس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ڈپریشن جو ہے وہ سٹریس کی ایڈوانس سٹیج ہے, اور ڈپریشن سے آپ نہیں نکل سکتے. پھر آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, شاید آپ کو کہیں پر دوائی بھی چاہیے ہوتی ہے, یا جو میں جیسے پلانز بنانے پڑتے ہیں, فیملی کو بھی کہنا پڑتا ہے, وہ تھوڑی سپورٹیو ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے. سٹریس ٹیمپریرلی ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات, ایک سٹریس ہوتا ہے جس کو یو سٹریس کہتے ہیں, EU آگے سٹریس, یہ ہمیں چاہیے زندہ رہنے کے لیے. اگر آپ یہ سٹریس نہیں رکھیں گے کہ صبح اٹھ کے 9 بجے دفتر جانا ہے, تو آپ تو پھر انسان ہی نہیں ہے نا. تو یو سٹریس جو ہے وہ نارمل سٹریس ہے. جب یو سٹریس کے بجائے صرف سٹریس رہ جاتا ہے تو وہ ایک ٹینشن کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. سٹریس از اے اسمال اسٹیٹ آف باڈی, ڈپریشن از اے ڈیزیز. ایک کال ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, مسز عابد ہیں میرے خیال میں. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ بس الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. جی کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بس یہ پوچھنا ہے کہ میں کافی عرصے سے کسی سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھا رہی ہوں, 1-2 چینج بھی کیے ہیں. بس میرا یہی پرابلم ہے کہ نا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری فیلنگز نہیں رہی ہیں. جیسے میں اگر میرے بچے ہیں تو ان کے ساتھ میرا رویہ ایسا نہیں ہے جو کہ ایک نارمل ماں کا ہونا چاہیے. جیسے نہ مجھے خوشی کا احساس ہوتا ہے نہ غم کا ہوتا ہے. فیلنگز ڈسپیئر ہو رہی ہیں. اور بس اسی طرح ہے. اور میرا میدا بھی اس کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہے. اب میں میدے کی میڈیسن لیتی ہوں کیونکہ مجھے ہر وقت جیسے نا ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا میدا ٹھیک نہیں ہے. کافی پریشان ہوں اور میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں, ان سے ملنا بھی چاہتی ہوں. اگر وہ لاہور میں ہے تو میں انہیں وزٹ کر سکتی ہوں. جی اچھا, یہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ سائیکیٹرک ایلمنٹ ہے, سائیکیٹرک ایلمنٹ از اے ڈیزیز. اور چونکہ ہم میڈیکلی اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے, اور ہم چاہتے یہ ہیں میڈیکلی کہ اس انسان کو زندگی میں رکھ سکے, تو اس کو نم کر دیا جاتا ہے ود میڈیکیشن. ود میڈیکیشن نم کرنا کچھ اور ہے, اور نیچرل طریقے سے اپنے آپ کی ٹالرنس بڑھانا کچھ اور ہے. وہ جب نم ہو جاتے ہیں تو جہاں ان کی نارمل ریکوائرمنٹ ہے ایموشنز کی, وہ ایک روبوٹک, میں ان کو دیکھتی ہوں مجھے وہ روبوٹس لگتے ہیں. میں نے فاؤنٹین ہاؤس کو 2-3 سال والنٹیئر کیا ہے, تو ان پیشنٹس کو میں نے دیکھا, مجھے لگتا تھا وہ روبوٹک وے میں چل رہے ہوتے ہیں. بس وہ ایک ان کو کچھ نہیں, اٹھے کھایا چل پڑے, کچھ نہیں ان کو پتا ہوتا. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, نم کیا ہوتا ہے. یہ میڈیسنز کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. اب میں ان کے لیے یہی کہہ سکتی ہوں, میری ویب سائٹ سے ڈائٹ پلان اتارے اور اس کو یہ فالو کر سکتی ہیں. اس سے انشاءاللہ کوئی 3 ماہ کا ٹائم لگتا ہے, آہستہ آہستہ ہیلدی کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں, تو وہ پھر باڈی سے ان ہیلدی کیمیکل کو نکالنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ محسوس کریں گی اپنے اندر چینج انشاءاللہ. آپ ڈاکٹر صاحب کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ضرور جائیے گا, بیکاز اس پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کام آ سکتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تھیں آج. آپ کی جو معلومات ہیں وہ یقین کریں کہ وہ گولڈن ورڈز ہیں, لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے یہ طریقہ جو ہے اسے اپنانا چاہیے. آج آپ ہمارے ساتھ ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.
ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. شان سے